बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आज 13 सितंबर 2025 हफ्ते का दिन और अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जनाब, इस वक्त इमरान खान जिस तरह से ट्वीट्स कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी स्टेटमेंट्स जो है वो निकल कर बाहर आ रही हैं, उससे नजर ये आता है कि अब उनके गिर शिकंजा मजीद तंग होगा, घेरा तंग किया जाएगा। और यूनाइटेड नेशंस के सामने जो उनकी पिटीशन दायर की गई है कि उनको जल्द अज जल्द रिहा करवाया जाए, मुदाखलत की जाए यूनाइटेड नेशंस की जानिब से, कासिम खान और सुलेमान खान ने जो है वो ये पिटीशन वहां पर दायर की। इसके पीछे जुल्फी बुखारी और जो जमाइमा गोल्डस्मिथ हैं वो मौजूद हैं, यानी कि इमरान खान के साथ कभी भी उनके पीछे हैं। अब इस सारी सिचुएशन में लगता ही है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन कोई मामला तय होने को नहीं है। अब खबर क्या आ रही है, बुशरा बीबी के हवाले से अदालत की जानिब से एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। इसमें कितनी हकीकत है, क्या सदाकत है, क्या वाकई बुशरा बीबी जो है वो अब जेल से रिहा होने जा रही हैं? क्योंकि जब वो पिछली बार रिहा हुई थी तो उनकी कुछ अहम मुलाकातें हुई थी। अब की बार भी उसको उसके साथ जोड़ना, क्या ये मामला किस जानिब जा रहा है, मैं तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। अंदरूनी खबरें आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखी जाएंगे। फिर अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी आपको खबर देनी है। वज़ीर आला के पी के वो तनकीद की जद में उनके खिलाफ एक पूरी कैंपेन लॉन्च हो गई है। अली अमीन गंडापुर जो है वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गए, हर तरफ से एक्सपोज हुए हैं। हर जहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने, कोई उनको कहा, गंडापुर से उनके पीछे खड़े नहीं हो रहे। अब नया पड्डा पड़ गया, गंडापुर के खिलाफ भी एक नया जो है वो शिकंजा तंग हो गया। उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको देनी है। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के हवाले से सबसे बड़ी ब्रेकिंग है कि आज उनकी एक अहम तरीन और फैसला कुन बैठक हुई है। रियासत क्या करने जा रही है, रियासत कुछ आम फैसले कर चुकी है और ये फैसले क्या हैं और उस फैसले को क्यों इमरान खान के साथ जोड़ा जा रहा है, ये भी आपके सामने आज के इस व्लॉग पे रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहली खबर, सोशल मीडिया पर जो रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने वाले कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज कर दिया गया है। अब जरा ये बताते हैं, दी न्यूज की अखबार है और ये खबर है जनाब अंसार अब्बासी साहब की। उनकी जानिब से कहा गया है कि अब क्रैकडाउन मजीद तेज होने जा रहा है। मार्का हक मुहिम के दौरान सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ पोस्ट पर एनसीसीआई की तरफ से इसमें मुलव्विस अफराद पर मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मवाद पिलाने के इल्जाम में 52 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान में सैलाब भी आया हुआ है। पंजाब की सूरत हाल आज खासे खराब दिखाई दे रही है। फील्ड मार्शल साहब ने भी जलालपुर पीरवाला का दौरा किया, मुल्तान का दौरा किया। सूरत हाल यहाँ पर यह है कि कुदरती आफात कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से आपकी जारियत की गई है, बिल्कुल की गई है, लेकिन भारत ने ये पानी आपको बताकर छोड़ा है। आपको दामाद कर लेने चाहिए थे। चले, आप इस पानी को रोक नहीं सकते थे, हमें पता था कि सैलाब आने हैं, लेकिन आइंदा के लिए तो हम इकदाम करेंगे। लेकिन इन पानी को अगर हम रोक नहीं सकते थे तो अवाम की मदद जरूर कर सकते थे। अवाम को वहां पर अलर्ट जारी करके उनके जो माल मवेशी डंगर हैं, उनके जो घर वाले हैं, उनको वहां से जरूर किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर सकते थे। पंजाब हुकूमत ने ऐसा नहीं किया और यहां तक के जो लोग वहां पर फंस गए उनको रेस्क्यू ऑपरेशन तक इनके लिए किया जा रहा है, उनको कश्तियां तक प्रोवाइड नहीं की जा रही। और एक सलाह मुतासरीन शख्स ने 92 न्यूज को जो है वो ये बताया भी कि जनाब देखें, जब हम कह रहे थे कि हमें यहाँ से बचा लें तो ये कहा जाता, यहाँ पर जितने भी लोग ड्यूटी पर मामूर थे वो कहते थे कि ऊपर से ऑर्डर आएगा, और ऊपर से ऑर्डर के इंतजार में मेरे फैमिली के तमाम लोग जो है वो इस सैलाब के अंदर जान बहक हो गए, इस सैलाब में शहीद हो गए। अब ये हालात बन गए। अब ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो आपके सामने जरा मैं रख देता हूं कि सिर्फ ये कुदरती आफात नहीं है बल्कि हुकूमती नाअहली और बरवक्त इक़दामात की कमी ने तबाही को कई गुना बढ़ा दिया है। जो बात मैं कर रहा था वही रिपोर्ट में आ गई है। पंजाब में हुकूमती नाअहली और सैलाब से ज़रूरी मईशत जो है वो तबाह हो गई है। 21 लाख एकड़ फसलें जो है वो इस वक्त तबाह हो गई हैं और माहिरीन के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कपास की 1,10,850 एकड़ जो फसल है वो पानी में बह चुकी है और उसके अलावा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको शदीद धचका लगने का नुकसान है। चावल की 9,70,929 एकड़ फसल जो है वो ज़ेर-ए-आब आ गई। मकई की 1,86,000 के करीब जो एकड़ जमीन है वो तबाह बर्बाद हो गई है। गन्ने की 2 लाख से ज्यादा जो एकड़ फसल है वो तबाह हो गई है। शुगर मिल्स की सप्लाई से मुतासिर हो गई। अंदाजा करें कि ये पंजाब हुकूमत की नाअहली की वजह से भी जो तबाही है वो कई गुना मजीद बढ़ गई है। तबाही तो आनी थी, आप उसको नहीं रोक सकते थे, कुदरती आफात थी,
لیکن اقدامات ضرور کر سکتے تھے جو پنجاب حکومت کی طرف سے اقدامات نہیں کیے گئے. اس کے علاوہ چاول کی گندم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا. تقریباً 4.5 لاکھ ایکڑ جو فصل ہے وہ تباہ ہوئی ہے. سبزی کی جو 1.5 لاکھ کے قریب ایکڑ فصل تباہ ہو گئی ہے. یہ داد و شمار جو اس وقت رپورٹ کے سامنے آئے ہیں اس نے اس وقت سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے, اور یہ جو ہے وہ برسوں تک ملک کی معیشت کو بھی ہلا کر رکھتے گی کہ جو داد و شمار ہیں اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بہت محنت کرنا پڑے گی. اب دوسری جانب میں آپ کو جو بتا رہا ہوں, بشرا بی بی کے حوالے سے خبر سن لیں آپ کہ کیا وہ رہا ہونے جا رہی ہیں. عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے اندر عورتوں کے لیے قوانین ہیں وہ تھوڑے سے نرم ہیں. مرد کی نسبت اگر ایک ہی مرد نے ایک ہی جرم کیا ہو تو شاید مرد کو زیادہ سزا ہو جائے گی اور عورت کو رہا بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کو سزا بھی کم دی جا سکتی ہے. تو یہ پاکستان کے اندر ہوتا ہے. اب معاملہ یہ بنا کہ القادر ٹرسٹ کے جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے جس میں عمران خان کو بھی اور بشرا بی بی کو بھی سزا ہوئی ہے. اب اس ساری سچویشن کے اندر بشرا بی بی کو کیس پر سزا کیوں ہوئی؟ کیا وہ پبلک اکاؤنٹ آفس ہولڈر تھی؟ بالکل نہیں تھی. 190 ملین پاؤنڈ کا جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر داخل ہوا اور پھر ملک ریاض یعنی کہ یہ کنیکشن جوڑے گئے کہ بشرا بی بی کو اس کیس کے اندر سزا نہیں بنتی تھی, ان کو اس کیس کے اندر سزا دی گئی. اگر بشرا بی بی کو اس کیس میں سزا نہیں بنتی تھی تو پھر عمران خان بھی اس کیس کے اندر رہا ہوتے ہیں. یہ اس وقت بھی سوالات اٹھائے جا رہے تھے جب ٹرائل کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ سنایا گیا تھا, جب یہ معاملہ آیا. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو سزا ہوئی اس کی معطلی کے خلاف سلمان صدر صاحب نے بڑی تو میں ہوئی ان کی حالیہ جو سماعت ہوئی سرفراز جوگر صاحب کے ساتھ کہ اس کو فوری طور پر تاریخ کے لیے مقرر کیا جائے. اگلی تاریخ جو ہے وہ ہمیں دی جائے, لیکن نہیں دی گئی. آج اس کا حکم نامہ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے اور اس حکم نامے میں اس درخواستوں کو جلد مقرر کرنے کی جو متفرق درخواست ہے اس کو منظور کرنے کا ہے کہ صدام معطلی درخواستوں پر سماعت کی تاریخ جو ہے وہ ایک تو نہیں دی گئی اور رجسٹرار آفس کو جوڈیشل پالیسی کے مطابق کیس جلد مقرر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. تاریخ ابھی تک نہیں دی گئی لیکن رجسٹرار آفس کو کہا گیا ہے کہ آپ باقی کیسز کی طرح بھی اس کی تاریخ جو ہے وہ جاری کر دیں. چیف جسٹس سرفراز جوگر اور جسٹس اعظم خان نے یہ آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. اب نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید اس کیس کے اندر بشرا بی بی صاحبہ جو ہے ان کو رہا کر دیا جائے, عمران خان کو رہا نہ کیا جائے. اور پچھلی بار بھی جب بشرا بی بی رہا ہوئی تھی وہ وزیر اعلیٰ کی انیکسی میں مبینہ طور پر ان کی ایک وہاں ملاقاتیں ہو رہی تھیں. اب وہ جو ہے وہ ان کی رات کو بھی گاڑی جو ہے وہ پرائیویٹ پروٹوکول کے اندر ایک جگہ پر گئی تھی. اس وقت بھی یہ ملاقاتیں کر رہی تھی لیکن شاید بات نہیں بن پائی. ابھی تک بات نہیں بن پا رہی اور اب بات تو بہت آگے جا چکی ہے. اب بات معافی سے بھی آگے جا چکی ہے کیونکہ عمران خان جس طرح سے ٹویٹس کر رہے ہیں, جس طرح سے ان کے بیانات آ رہے ہیں, اس سے نظر آتا ہے کہ کوئی بیک ڈور چینل ایکٹیو نہیں ہے اور یہ رہائی تک تو بات جانی نہیں جانی. عمران خان ابھی لمبے عرصے کے لیے جیل میں نظر آ رہے ہیں, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کیونکہ ٹویٹس جس طرح سے کر رہے ہیں وہ ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اگر وہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹ جائیں اور اگر وہ اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ دیکھیں میں تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں, میں آپ کے اوپر تنقید نہیں کرتا, میں نام لے کر تنقید نہیں کرتا, پھر سوچا جا سکتا ہے. لیکن جب ہم نے اپنے اندرونی ذرائع سے کچھ اور اہم باتیں نکلوانے کی کوشش کی, ظاہر ہے صحافی ہیں اور صحافی کا یہ کام ہوتا ہے وہ خبر لیں. صحافی کا کام ہے خواہشات پر کام کرنا نہیں بلکہ خبر پر کام کرنا. ہم نے خبر پر کام کیا اور ہم نے دیکھا کہ جو عمران خان صاحب ایک شخصیت کا نام لیتے ہیں, ان کو بار بار ان کے حوالے سے کچھ باتیں کرتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو فلاں شخصیت جو ہے وہ ذمہ دار ہے یا فلاں شخصیت ذمہ دار ہے. تو وہ جو فلاں شخصیت ہے جو ملک کی طاقتور ہے, وہ جو ملک کے نمبر 1 ہے, وہ اس پر کیا سوچتی؟ پھر مجھے بتایا گیا کہ وہ ابھی اس حوالے سے کچھ نہیں سوچ رہی, ابھی اس حوالے سے وہ توجہ دے ہی نہیں رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے ملک کی معیشت کے اوپر کام کرنا ہے, ملک میں جو آپریشنز ہیں اس کے اوپر کام کرنا ہے اور سیکورٹی کے اوپر بات کرنی ہے. اب معاملہ کیا بن رہا ہے؟ خبر یہ آ رہی ہے کہ جناب علی امین گنڈا پور کی چھٹی کے حوالے سے کیا وہ گھر جا رہے ہیں. دوسرا جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منی صاحب اور شہباز شریف صاحب ہیں وہ کچھ اہم فیصلے کرنے چاہ رہے ہیں. ایک اہم ترین بیٹھک آج ہو رہی ہے, یہ معاملہ ذرا آپ سن لیں. دیکھیں جناب, پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو خبر بھی دی کہ KPK میں جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں اس میں بھارتی اسپانسر دہشت گرد فتنہ الخارج کے 35 دہشت گرد جو ہیں وہ جہنم واسل کیے گئے اور ہمارے 12 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اور بتایا گیا کہ KPK میں تقریباً 800 کے قریب دہشت گرد جو ہیں وہ مقیم ہیں اور ان کو ختم کرنے کے لیے ظاہر آپریشنز ہو رہے ہیں. اب معاملہ یہ بن رہا ہے کہ ریاست کیا فیصلے کرنے چاہ رہی ہے. آج چونکہ فیلڈ مارشل صاحب بھی بنو کے اندر موجود ہیں, عاصم منی صاحب اور پھر شہباز شریف صاحب بھی بنو فوری طور پر پہنچے. جب فیلڈ مارشل صاحب وہاں پر پہنچے ان کے پیچھے پیچھے شہباز شریف صاحب بھی وہاں پر لینڈ کر گئے اور وہ ملاقاتیں بڑی امپورٹنٹ اس وجہ سے ہیں کہ آج اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں. اب سب سے پہلے اس میٹنگ کے حوالے سے بات کر لیں, پھر میں بتاتا ہوں کہ فیصلے کیا ہونے اور علی امین گنڈا پور کی چھٹی کیوں ہو رہی ہے. جناب آج اعلیٰ سطح کے اجلاس میں شہباز شریف نے بھی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے شرکت کی ہے اور اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کا بھرپور جواب جاری رہے گا اور افغانستان کو واضح کر دیا ہے کہ خارجیوں اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کر لیں. سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جنوبی وزیرستان میں جو 12 جوان شہید ہوئے ہیں ان کی نماز جنازہ میں شرکت بھی کی ہے
اور جو زخمی ہیں بنو سی ایم ایچ میں ان کی عیادت کی ہے۔ اور سیکورٹی ذرائع کے مطابق کور کمانڈر پشاور نے علاقے کی صورتحال پر تفصیل بریفنگ دی اور دہشت گردوں کے سرگنا اور ذہولت کار افغانستان میں ہیں ان دہشت گردوں کی پشتناہی جو ہے وہ بھارت کر رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اب یہاں پر اندازہ کریں کہ آج صوبے کی سیکورٹی کے اوپر بات ہو رہی تھی، آج کور کمانڈر پشاور موجود تھے، انہوں نے بریفنگ دی ہے، وزیر اعظم موجود تھے، فیلڈ مارشل صاحب موجود تھے، لیکن گنڈا پور صاحب شاید اس اجلاس کے اندر موجود نہیں تھے۔ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، سیکورٹی کے معاملات کے اوپر ان کو بھی شاید جو ہے بریفنگ ان کو دینی چاہیے تھی یا ان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، لیکن آج مائنس ہو گئے، وہ نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ ان کو گورنمنٹ والے اسٹیبلشمنٹ والے منہ لگا رہے ہیں، نہ عمران خان صاحب لگا رہے ہیں۔ عمران خان نے تو یہاں پر کہہ دیا کہ جس دن میں باہر نکلوں گا ان کو اپنی پارٹی سے بھی نکالوں گا، ان کو عہدے سے بھی نکالوں گا۔ اب اس ساری سچویشن کے اندر ریاست جو فیصلے کرنے جا رہی ہے، ذرا آپ سنیں جناب، ریاست کچھ بڑے فیصلے کرنے جا رہی ہے، آپریشن ہونے جا رہے ہیں۔ 2 طرح کا آپریشن ہو سکتا ہے کہ آپریشن اتنا بڑا ہو، آپریشن کی ہائپ اتنی ہو کہ اتنا کامیاب ہو جائے کہ پھر اس پر میڈیا کے اوپر خبریں چلنا شروع ہو جائیں۔ لیکن بات یہ کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتا ہے، یہ ٹارگیٹڈ آپریشن بھی ہوتا ہے، تو اس ساری سچویشن میں یہ اس آپریشن کا شاید میڈیا کے اوپر اعلان نہ کیا جائے۔ آپریشن ہر صورت ہوگا، آپریشن کا آج فیصلہ کر دیا گیا، تو فیلڈ مارشل صاحب بھی پہنچے ہیں، آج شہباز شریف صاحب بھی پہنچے ہیں، انہوں نے کہا کہ انف اب دہشت گردوں کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، اب یہ آپریشن ہو کر رہے گا۔ لیکن دوسری جانب عمران خان کہتے ہیں کہ یہ آپریشن روکا جائے، فوری طور پر روکا جائے۔ علی امین گنڈا پور کو کہا کہ آپ افغانستان جائیں، علی امین گنڈا پور نے کہا کہ جناب میرا تو پاسپورٹ بلاک ہے، میں تو افغانستان جا ہی نہیں سکتا۔ اب اس ساری سچویشن میں پاکستان تحریک انصاف میں بھی پھوٹ پڑ گئی۔ اب گنڈا پور صاحب چونکہ وہ سیکورٹی کی وجہ سے فوج کے سامنے کچھ بول نہیں سکتے اور وہ روک بھی نہیں سکتے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ یہ آپریشن اس وجہ سے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے لوگ اس میں مارے جاتے ہیں، کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، کیونکہ دہشت گرد جو ہے وہ ہمارے عام شہریوں کو شیلڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جب یہ ٹارگیٹڈ آپریشنز ہوتے ہیں تو ہمارے عام شہری مارے جاتے ہیں۔ لیکن فوج کہہ رہی کہ ہم اس طرح سے آپریشن نہیں کر رہے ہیں، ہم بڑی سینسٹیوٹی کے ساتھ آپریشن کر رہے ہیں اور بڑے ہم دیکھ بھال کر آپریشن کر رہے ہیں، انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں، اور چونکہ یہ دہشت گرد ہیں وہ عام لوگوں کو یرغمال بنا کر ان کے گھروں میں پناہ بھی لے لیتے ہیں، تو اس ساری صورتحال میں آپریشن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے۔ لیکن علی امین گنڈا پور کیا اس کو روک پائیں گے؟ وہ بالکل نہیں روک پائیں گے، اور اگر وہ اس آپریشن کو نہیں روک پائیں گے تو پھر وہ گھر چلے جائیں گے، عمران خان کو گھر بھیج دیں گے، یعنی کہ نہ 3 میں نہ وہ 13 میں، اور وہ یا تو عہدے سے سبک دوش ہو جائیں گے، اور اگر وہ عہدے سے سبک دوش نہیں ہوتے تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ایم پی ایس جو ہیں وہ کے پی کے میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے اور یوں علی امین گنڈا پور کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ لیکن میں آپ کو یہ واضح طور پر بتا دوں کہ آج جو فیصلے ہو گئے ہیں، آپریشن ہونے جا رہے ہیں، اور یہ اب دہشت گردوں کا گلا کما کیا جائے گا، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ دہشت گردوں کو پاکستان کے اندر 1 گز زمین جو ہے وہ اب نہیں دی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح پہ ناظرین رکھ رہے ہیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔